अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है मौलाना साजिद रशीदी साहब ने। सभी मौलाना साहब को जानते हैं, टीवी पर भी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले मौलाना साहब ये बताइए कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, भारत का जो मिशन था, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपको लगता है ये वाकई चांद पे गए हैं? क्या चांद पे जाया जा सकता है या ऐसे ही कह रहे हैं? ये सवाल आपके मन में कहाँ से आया कि ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ना, जैसे जो जैद हामिद साहब और कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी ये तो गए नहीं है, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं आपसे नहीं, ऐसा पूछूं। नहीं है। चांद पे जाया जा सकता है, चांद पे पहले भी लोग गए हैं। और चांद पे जाना कोई नाजायज या गलत काम नहीं है। हमारे देश ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। हमें गर्व है इस पर, हमें फख्र है इस पर, अपने साइंटिस्टों पर, कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे, हमारे जो साइंटिस्ट हैं या सरकार के जो भी नुमाइंदे इसमें शामिल रहे होंगे या होंगे, तो जाहिर बात है उनको मुबारकबाद देना चाहिए। ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्या वजह है कि हमें इस्लामिक कंट्रीज या कोई मुसलमान इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स या इस तरह के मिशन करते हुए दिखाई नहीं देते? मुसलमान इसमें पीछे क्यों नजर आते हैं आपको इस तरह के कामों में? नहीं, मुसलमान कहाँ इसमें पीछे हैं? मुसलमान तो भाई इस देश का प्राइम मिनिस्टर कोई मुसलमान तो है नहीं, हिंदुस्तान का। तो यहाँ मुसलमान जितने भी हैं सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, इस मामले में साइंटिस्टों के साथ हैं। कोई किसी भी मुसलमान ने या किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उसका कोई खंडन नहीं किया, नकारा नहीं कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग साथ हैं और तहे दिल से नहीं, मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसके खिलाफ है, मैं कह रही हूँ उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाई नहीं देते, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हों, जो गल्फ कंट्रीज कह लीजिए या कुछ, तो उनमें से कोई हमें ऐसे साइंटिस्ट और इस किस्म के लोग दिखाई क्यों नहीं देते मुस्लिम वर्ल्ड से? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो इस देखिए, किस्म के मिशंस कर रहे हो। मुझे गल्फ कंट्री का तो पता नहीं कि वो क्यों नहीं करते, लेकिन यहाँ जितने लोग हमारे साइंटिस्ट उसमें शामिल थे, उसमें करीब 4-5 लोग मुसलमान थे। और जो हम्म। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो फारिग थे, जिन्होंने पढ़ा है मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हम्म। वो मुसलमान लड़के मुजफ्फरनगर के, शामली के, कई जगहों के जो है वो लोग शामिल थे और सबने उनको बधाई दी है, मुबारकबाद दी है। गल्फ में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये तो आप अच्छा बताएंगी क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठी हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन आपकी भी तो हर जगह, हर कंट्री पे, बल्कि पूरी दुनिया पे एक नजर रहती है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी। लेकिन मौलाना साहब एक चीज और बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान से एक खातून जो है वो 4 बच्चों के साथ भारत पहुंची हैं, और सीमा हैदर, और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म जो है वो अपना इख्तियार किया है। आपके ख्याल से क्या ये ठीक है? और बच्चों को भी उन्होंने कहा कि वो अब से बच्चे भी हिंदू हो गए हैं, तो आपके ख्याल से ये पॉसिबल है? इस्लाम में इतनी गुंजाइश है, इतना खुला दिल है मुस्लिम्स का कि वो ये एक्सेप्ट करें? लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। जो आदमी जिस दीन में रहना चाहे, जिस धर्म को अपनाना चाहे, और खास तौर से हिंदुस्तान में तो हमारा संविधान कहता है इस चीज को कि जो आदमी जिस धर्म को अपनाना चाहे अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, तो वो अपना सकता है। इसमें कौन सी ऐसी कोई बात है कि भाई? दूसरे ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म छोड़ देता है, तो इस्लाम ये थोड़े कहता है कि इसकी गर्दन मारो या इसको मार पिटाई करो या इसको जेल में डालो, या इसके लिए कोई ऐसा थोड़ा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाहे जिस दिन को अपना सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, वरना तो हमने तो यही सुना है कि वरना लोग पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई इस्लाम मजहब को छोड़ दे, तो कहते नहीं इजाजत नहीं है और इसी में रहना होगा, नहीं तो बात जो है वो नहीं नहीं, मारने तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब कोई आदमी, अगर कोई हिंदू मुसलमान होता है, तो उसके साथ भी उसके घर वाले, उसके खानदान वाले, उसके कबीले वाले ज्यादती करते हैं कि तूने ऐसा क्यों कर लिया।
ऐसा कभी चूंकि हमने सुना नहीं कि कोई मुसलमान हिंदू हो गया, तो हमें ये भी पता नहीं कि उसके साथ मुसलमान क्या करते हैं। ये तो बहुत कम सुनने में आता है कि कोई मुसलमान हिंदू हो गया हो, बहुत ही कमी के साथ सुनने में आता है। हाँ, जो लोग मुसलमान होते हैं हिंदू से, उनके साथ तरह तरह की तकलीफें दी जाती हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है, उनकी बीवी बच्चे उनका साथ नहीं देते, उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, घर में रहने नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ जगहों से तो वाकयात ऐसे भी मिलते हैं कि उनको गांव से ही निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के वाकयात जो सामाजिक इशू हैं वो होते हैं, ये सामाजिक हैं, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हिंदू होने की बात नहीं है, बहुत से मुस्लिम ऐसे भी होते हैं ना जो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, किसी भी दूसरे मजहब में नहीं जाते, किसी दूसरे रिलीजन में नहीं जाते, लेकिन वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, और उसके बाद वो छुपते फिरते हैं, मुंह भी छुपा लेते हैं अपना, स्क्रीन पे भी दिखाई नहीं देते उनकी, वो यही कहते हैं कि उनकी जान खतरे में। ऐसा ऐसा क्यों होता है? झूठ बोलते हैं, कोई जान किसी की खतरे में नहीं है। किसी एक्स मुस्लिम को किसी ने मारा हो तो बताओ, कोई मिसाल आपके सामने हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जो आदमी किसी भी धर्म को उल्टी सीधी बातें करेगा, धर्म के बारे में अपशब्द बोलेगा, तो कोई भी धार्मिक आदमी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, अगर किसी के धर्म के बारे में कोई गलत बोलेगा तो उसके बारे में एक्शन का रिएक्शन होगा। और मैं समझता हूं कि वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। अब जैसे कोई हिंदुस्तान के अंदर यहाँ सनातन के बारे में एक बहुत बड़े आदमी ने कह दिया तो उस पर रिएक्शन हुआ, बहुत लोगों ने उसको बुरा भला कहा, हमने भी कहा कि भाई सनातन के बारे में आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ये एक्शन रिएक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो उसको लोग मार देते हैं। वो लोग अपनी जान को खतरा जानबूझकर बताते हैं फेम लेने के लिए, और कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी, या कहीं ना कहीं उनको किसी से और ज्यादा पैसा लेना होगा। तो इस तरह की बातें वो इस तरह से अपने आप को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं दूसरे लोगों को। कोई भी किसी को बुरा नहीं कहता, ना किसी को कोई मारने की धमकी देता अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है। लेकिन मौलाना साहब, हमने तो ये भी देखा कि अगर किसी दूसरे रिलीजन के ऊपर कोई बात करे और वो बात गलत हो या वो किसी को गलत लगे, तो उसकी जान के पीछे लोग नहीं पड़ जाते, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या किसी भी मजहब से हो। लेकिन अगर इस्लाम के बारे में कोई बात करे, हमारे सामने नुपुर शर्मा का केस है कि नुपुर शर्मा की जान पे आके बन गई थी और वो बेचारी छुपती फिर रही थी, जिस तरह की धमकियां उनको भारत के अंदर से मिल रही थी। तो ऐसा आपके ख्याल से क्यों होता है? क्या वजह है कि मुसलमान जो हैं वो उनमें टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त नहीं है? देखिए, ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। नुपुर शर्मा को किसी ने जान से मारने की धमकी नहीं दी। असल में क्या है, एक ट्रेंड बना हुआ है आज के वक्त में, इस्लाम और मुसलमान को गालियां दो और फेम पा जाओ। कुछ लोग इससे भी बढ़कर, जैसे स्वीडन में हुआ, कुरान को जला दिया। ये इस तरह के जो लोग हैं इनकी मानसिकता खराब है। अगर फेम आपको लेना है तो कोई अच्छा कारनामा करके फेम लीजिए ना, कोई ऐसा काम कीजिए जिसकी वजह से आपको लोग हाथों हाथ उठाएं, आपकी कदर करें, आपकी इज्जत करें। ये कौन सा फेम हुआ कि आप भाई हिंदू धर्म को गाली देकर या मुसलमान धर्म को गाली देकर या ईसाई धर्म को गाली देकर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं? ये तो मैं समझता हूं निहायत दर्जे की कमतर मानसिकता है, और ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता का कोई भी आदमी विरोध करेगा। नुपुर शर्मा को किसी ने जान से मारने की धमकी नहीं दी। होता यह है कि जब उस पर रिएक्शन आता है, देखिए, मेरे इस्लाम को या मेरे प्रोफेट मोहम्मद साहब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बुरा भला कहेगा तो जाहिर बात है मुझे रोष तो आएगा। मैं उस पर ये तो कहूंगा कि ऐसा मत करो, ये बुरी बात है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। तो उसमें अगर कोई आदमी ये कहते कि साहब मुझे तो जान से मारने की धमकी दी गई है, ऐसा तो कोई भी नहीं हुआ। अगर जान से मारने की धमकी दी जाती, एक भी केस किसी मुसलमान के खिलाफ जान से मारने की धमकी का नुपुर शर्मा के बारे में नहीं है। अगर जान से मारने की धमकी दी जाती तो केस भी तो होते ना उनके खिलाफ, एफआईआर होती कि फला आदमी ने कहा है। हाँ, अभी ऐसा हुआ है कि सनातन धर्म के ऊपर किसी ने कहा, स्टालिन जो तमिलनाडु में एक मिनिस्टर है, उनके बेटे ने, तो एक अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़े धर्माचार्य हैं हिंदू धर्म के, उन्होंने कहा कि मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा जो इसका सर कलम करके लाएगा। तो ये तो होता है, सभी धर्मों में इस तरह के लोग होते हैं
جو اس طرح کی ایکشن ریئیکشن کی باتیں کرتے ہیں، اور نہیں میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میں نے تو نپور کے ٹائم پر بھی جو نیوز دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ جو آ رہی تھی، اس میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ان کو جان کا بھی خطرہ تھا، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے میڈیا پہ بھی آنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب، ابھی آپ کے یہاں جو ہے وہ G20 کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ سعودی کراؤن پرنس بھی آئے تھے MBS، اور ان کا یہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں بہت سی حدیثوں کو وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ سعودی عرب کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یورپ بنا دیں گے، وہاں پر سب ہر طرح کی آزادی ہوگی۔ ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی جو بھارت وائے تھے تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کام کریں گے۔ تو ایک چیز جو بار بار پاکستان میں بھی کہی جاتی ہے، میں آپ سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ آخر یہ یہودیوں نے ہمارا بگاڑا کیا ہے جو ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہم نے یہودیوں کے ساتھ کام نہیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، یا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں اسلام میں یا مسلمز کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی بڑی سختی ہے، کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک چیز مجھے بتائیے، سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر سعودی پرنس کچھ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو منع کون کر سکتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے، کیونکہ وہ ایک دیش کا کراؤن ہے، ایک دیش کا بادشاہ ہے، سارے دیش کی کمان اس کے پاس ہے، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ رہی بات یہ کہ وہ جو غلط کرے گا اس کی سزا یا جزا اس کو اللہ دے گا، مسلمان اس کو سزا یا جزا نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو ایک بہت بنیادی چیز بتاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں ابتدائی اسلام میں شراب پینا جائز تھا، شراب پیتے تھے لوگ۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تو شراب پینا یہ عام بات تھی، ہر آدمی پیتا تھا، گھروں میں ان کے مٹکے رکھے ہوا کرتے تھے شراب کے۔ اسلام آیا تو جب اسلام نے شراب کو منع کیا اور اس پر ایک معمولی سزا رکھی کہ اس کو 10 کوڑے لگیں گے اگر کسی نے شراب پی، تو ایک صحابی، پرانی عادت تھی، بیچارے پکڑے گئے، ان کو سزا دے دی گئی۔ اتفاق یہ کچھ وقت کے بعد پھر وہی صحابی پکڑے گئے، کیونکہ اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی شراب۔ حرام ہونے کے بعد صحابہ سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ حرام ہونے کے بعد کسی کام کو وہ کریں گے، منع کر دیا گیا تھا، لیکن عادت تھی نہیں چھوٹی، تو دوسری بار بھی وہ پکڑے گئے۔ تو جب ان کو سزا دی جا رہی تھی تو ایک صحابی نے کہا کہ بھئی کیسا آدمی ہے، بار بار پیتا ہے اور بار بار پکڑا جاتا ہے، بار بار اس کو سزا ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور ان صحابی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم کسی آدمی کو گناہ کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھو تب بھی اس کو گنہگار کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس کا۔ وہ جب توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، یا نہیں کرے گا تو اس کو سزا دے گا۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو گنہگار کہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ صاحب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لیکن وہ صحیح کر رہے ہیں کیا مولانا صاحب آپ کے خیال سے کہ اسرائیل کے ساتھ کام بھی کریں گے، اور یہودیوں کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے تو کیا ہے انہوں نے؟ مجھے یہ تو بتائیے کہ ایسی کیا دیکھیں، بات انہوں نے کی ہے یہودیوں کہ سے مسلمانوں سے نہیں بات؟ اسرائیل سے جو پرانا جھگڑا ہے مسلمانوں کا، وہ بیت المقدس کو لے کر ہے۔ بیت المقدس پر جو ان کا ناجائز قبضہ ہے، اس قبضے کو لے کر مسلمان کہیں نہ کہیں روش میں ہے، کیونکہ ہمارا وہ قبلہ اول ہے، ہماری مسجد ہے، تو اس کو لے کر مسلمان ان سے خفا ہیں۔ وہ آج قبلہ اول کو چھوڑ دیں، یہودیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر کسی گلف کنٹری کو یا کسی اور اسلامک کنٹری کو ان سے پرابلم نہیں ہے، صرف یہ ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو ہی پرابلم ہے؟ نہیں، ہندوستان پاکستان کے نہیں، سارے مسلمانوں کو یہ پرابلم ہے۔ یہ پرابلم تو سارے ہی مسلمانوں کو ہے، کیونکہ وہ قبلہ اول پاکستان کے مسلمانوں کو تو ہے نہیں، یا ہندوستان کے مسلمانوں کو تو ہے نہیں، وہ تو سارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اگر وہ ناجائز اس کو قبضہ کر کے رکھے گا اور اس میں نماز نہیں پڑھنے دے گا، اور وہاں نماز پڑھنے والے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائے گا، نہتے لوگوں کو مارے گا، تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، صرف ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو نہیں، سبھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ رہی بات کاروبار کی، جو ملک ٹو ملک ہوتا ہے، دیش ٹو دیش ہوتا ہے، تو وہ دیکھیے وہ اپنی ان کی پالیسیاں ہیں۔ ملک کی پالیسی پر کوئی آدمی، میرے جیسا آدمی، میں کیوں کمنٹ کروں گا بھائی کہ سعودی کس کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، سعودی کس کے ساتھ تجارت نہیں کر رہا ہے؟ وہ اس ان میں کا اپنا بھارت بھی پرسنل معاملہ شامل ہے۔ ہے مولانا صاحب، اس میں بھارت بھی شامل ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ کوئی بھی شامل ہو، کوئی بھی شامل ہو، طالبان بھی شامل ہو، سعودی بھی شامل ہو، ہندوستان بھی شامل ہو،
یہ ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے جو میرے جیسے آدمی کے بس سے بہت باہر کی چیز ہے. ہمارے جیسے آدمی کو اس پر کیا کمنٹ کرنا. ٹھیک، لیکن بہرحال بہت سی حدیثوں کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانتے، اور بات بھی صحیح ہے کیونکہ بہت بعد میں حضور اکرم کی وفات کے بہت بعد میں لکھی گئی، تو کسی کو کیا پتا انہوں نے کیا بات کی تھی اور کیا لکھا جا رہا ہے. آپ کے خیال سے کیا ان حدیثوں کو ماننا چاہیے؟ بہت سے لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے. حدیث تو بعد کی چیز ہے، کیا کریں گے ہم ان کا جو قرآن کو نہیں مانتے؟ بتائیے آپ مجھے. جی، حدیث تو بعد کی چیز ہے. اگر کوئی قرآن کو بھی نہ مانے کہ جی میں نہیں مانتا قرآن کو، تو کیا کریں اس کا؟ نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، مت مانے. لیکن حدیثوں کو ماننا چاہیے آپ کے خیال سے، کہ جب وہ اتنے بعد دیکھیے میں یہ تو لکھی گئی ہیں، کئی دیکھیے سو سال کے. جی، یہ تو ایمان کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور آپ نے جو باتیں بتائی ہیں، جو باتیں کہی ہیں، جو اتھینٹک باتیں ہیں، حدیثوں میں کچھ ضعیف حدیث ہیں، کچھ ایسی حدیث ہیں جن کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں ملتا. ان حدیثوں کو ہم بھی نہیں مانتے جن کا سلسلہ وہاں تک نہیں ملتا. تو یہ کہہ دینا کہ صاحب حدیثوں کو میں نہیں مانتا، بہت ساری حدیثوں کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، جس کا سلسلہ وہاں تک نہیں ملتا وہ نہیں مانتے، ان کو ہم بھی نہیں مانتے ضعیف حدیثوں کو. تو یہ کہنا کہ بھئی جو حدیث کو نہ مانے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ایک معاملہ ہے. آگے مولانا صاحب آپ کے یہاں جو ہے وہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر مودی جو ہیں ان کے جیتنے کے کافی چانسز ہیں. آپ کے خیال سے مسلمان ان کے کتنے ساتھ ہیں؟ کیونکہ بہت سے ایسے بیچ میں واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مودی جی کے اوپر جو ہے الزامات لگتے رہے، جس میں ابھی رام مندر بھی جو ہے اس کی بھی وہ اوپننگ کے لیے یا اس کی انوگریشن کے لیے بھی جا رہے ہیں، میرے خیال ہے جنوری میں، اگر میں غلط نہیں بتا رہی. تو کیا کہیں گے آپ؟ رام مندر کو بھی اب ایکسیپٹ کر لیا ہے مسلمانوں نے سچے دل سے، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے توڑ کر اور مسجد بنائی تھی، تو اب ظاہر اب دوبارہ سے اس مندر کو کھڑا کیا جا رہا ہے، بنا دیا گیا ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پرائم منسٹر مودی مسلمان تو ہے نہیں، وہ غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں. تو وہ مندر کا ہی ادگھاٹن کریں گے، مندر کا ہی شیلا نیاس کریں گے، مسجد کا تو کریں گے نہیں. یہ تو کامن سی بات ہے. اگر پرائم منسٹر مودی رام مندر کا ادگھاٹن کرنے جا رہے ہیں، اس کا شیلا نیاس کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ساجد رشیدی کو کیا آپتی ہو سکتی ہے؟ یہ ہو سکتی ہے نا سر کہ پہلے وہاں پر پہلے ایک مسجد تھی نا، اس کی جگہ پر بنایا گیا ہے، اور مسجد کو بھی پہلے مندر تھا وہاں پہ، اس کو جو بتایا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے ڈیمولش وہ کر تو کے اور ہمارے مسجد یہاں کے بنائی گئی تھی. لیکن آپ لوگوں نے دیکھ اس چیز کو اب سچے دل سے مان لیا ہے کہ ہاں مسلمانوں نے غلط کیا تھا، جو یہ آئے تھے آپ کے یہاں مغل آئے تھے، انہوں نے غلط کیا تھا اس وقت مندر توڑ کے مسجد جو بنائی تھی. اب نہیں دوبارہ نہیں سے جب مندر دیکھیے بنائے تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں جو جوڈیشری ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور بہت سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو بابری مسجد کا فیصلہ ہوا اس میں صاف طور سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنی ہو. صاف طور سے سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ صاحب مندر توڑ کر مسجد بنی تھی، یہ تو سپریم کورٹ نے نکار دیا ہے، اس کو ہمیں نکارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہی بات یہ کہ اب وہاں مندر بن رہا ہے، دیکھیے حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ کعبے کے متولی ہوا کرتے تھے، شاید آپ نے کہیں ہسٹری میں پڑھا ہو. تو اس وقت میں جب یہ متولی تھے، ابراہا نام کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے کعبے کو ڈھانے کی سازش کی، اور وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر نکل پڑا. مکے کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی، تو حضرت عبد المطلب کو تلاش کیا گیا، بھائی کہاں ہے متولی صاحب؟ تو پتا چلا کہ وہ جنگل میں بکریاں چرانے گئے ہیں. کچھ لوگ ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ دادا یا چچا جو بھی جس کا رشتہ ہوتا تھا، آپ یہاں ہیں، ابراہا نکل پڑا ہے لشکر لے کر، اور وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عبد المطلب نے بہت بہت پیارا اور اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو،
ابراہا کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر تو ہمت نہیں ہے. جس کا یہ گھر ہے وہ خود بچائے گا. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کے لیے کسی کی جان دینا، مسجد کے لیے کسی کی جان لینا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. مگر ایک چیز اور ہے مولانا صاحب، وہ یہ کہ مسلمان یہ کہتے ہیں نا کہ جی جو بت ہوتے ہیں اس کی پوجا کرنا منع ہے یا پتھر کی پوجا کرنا منع ہے. تو پھر جو خانہ کعبہ میں آپ حج پہ بھی گئے ہیں یقیناً، تو وہاں پہ بھی تو پتھر کو چوما جاتا ہے حضرت اسود کو، اور ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے. تو کیا وہ شرک نہیں ہے؟ دیکھیے پتھر کو چوما نہیں جاتا، وہاں ویڈیو ہے پتھر میرے کو پاس. چوما نہیں جاتا ہے، ہاتھ نہیں جوڑا جاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حج کے لیے تشریف لے گئے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چومنے کا موقع کہا ہے کہ چومو، اور اللہ نے اس پتھر کے اندر اس لیے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جو شخص اس کو چوم لیتا ہے اس چومنے والے کے گناہوں کو وہ جذب کر لیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو چومنے کے لیے کہا ہے اس لیے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور وہ بوسہ دینا بھی کوئی فرض یا سنت یا واجب نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ اگر آپ وہاں آسانی کے ساتھ جا کر اس کو چوم سکتے ہیں چوم لیجئے، نہیں تو اس کی طرف ہاتھ کر کے ایسے استلام اس کو کہا جاتا ہے، استلام بولتے ہیں عربی میں، استلام کر سکتے ہیں، اس کی طرف ہاتھ کر کے اپنے ہاتھوں کو آپ چوم لیجئے. یہ صرف سنت کی وجہ سے ہے، پتھر کی وجہ سے نہیں ہے، صرف سنت کی وجہ سے ہے. مگر ہے تو وہی بات نا، آپ ایک طرف کہا جاتا ہے جی پتھر کے اوپر اس طرح سے دعا نہ کریں یا مت کریں، اور دوسروں کو یہ کہا جاتا ہے اور خود وہی کام کر رہے ہیں. یہ ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہے مسلمز کے. اس کو سمجھ لیجئے. آپ نے شاید سمجھا نہیں، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ. بت کی جو پوجا ہوتی ہے، پوجا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھگوان مان کر، اس کو خدا مان کر، اس کو مالک اور خالق مان کر آدمی اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے نوکری دے دیجئے، مجھے پیسہ دے دیجئے، میری بیماری اچھی کر دیجئے، مجھے بچہ دے دیجئے. ساری چیزیں مانگتا ہے اس سے. ہم پتھر سے نہیں مانگتے کچھ بھی، ہم اس پتھر سے کچھ بھی نہیں مانگتے، صرف اس کو چومتے ہیں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازحد عقیدت ہے. اس عقیدت میں چونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کو چومو اور یہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم صرف اس کو چومتے ہیں. ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں کچھ بھی، نہ ہم اس کو خالق و مالک مانتے ہیں، نہ اس کو اندر کسی کے دینے کی صلاحیت ہے کہ وہ ہم اس سے مانگیں گے وہ دے دے گا. مگر وہ خانہ کعبہ بھی تو پتھر کا ہی ہے نا مولانا صاحب، جس کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، وہ بھی تو پتھر کا ہی ہے نا، اور وہ بھی تو انسان نے خود ہی بنایا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مورتی خود بنائی ہوتی ہے تو وہ بھی تو خود ہی بنایا ہے نا، وہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترا ہے نا خانہ کعبہ. لیکن خیر میں جی ہم خانہ کعبہ کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کو ہم خدا نہیں سمجھتے. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ اس کو سمجھ لیجئے. آپ تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اگر مسلمان نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے خانہ کعبہ کو ہم خدا نہیں سمجھتے. نعوذ باللہ. ہم یہ نہیں کہتے اے خانہ کعبہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے خانہ کعبہ تو مجھے روزی دے دے، اے خانہ کعبہ تو میری ہم ایسا نہیں کرتے. اللہ نے اس کی طرف منہ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، قرآن کہتا ہے اس چیز کو، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اس لیے چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کی طرف صرف منہ کرتے ہیں. اور چونکہ طواف کرنا حج میں یا عمرے میں یہ واجب ہے، 7 چکر لگانا، وہ 7 چکر لگانا چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے ہم چکر لگاتے ہیں 7. ہم خانہ کعبہ سے کچھ نہیں مانگتے، نہ خانہ کعبہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے، وہ تو خالی ایک مکان ہے. اس کی قدر عزت اس لیے ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے، بیت اللہ کہا ہے، یہ میرا گھر ہے. اور اللہ چونکہ ہم اللہ کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا خدا خالق و مالک مانتے ہیں، تو اس کے گھر کی بھی عزت کرتے ہیں.
لیکن اس کے گھر سے ہم کچھ نہیں مانگتے, ہم اس کے گھر پر جا کر مانگتے ہیں. اچھا, میں نے تو سنا تھا کہ خدا ہر جگہ سن لیتا ہے, اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ اس تک آواز چلی جاتی ہے. لیکن مولانا صاحب لاسٹ میں مجھے ایک چیز بتائیے, حج اسلام کے بنیادی 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے. جو 5 استمبھ ہے اسلام کے, ان ستونوں میں سے ایک ستون حج بھی ہے. اور جس کو اللہ نے اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکتا ہے, اس کو جس پر حج فرض ہو جائے اس کو وہاں جانا چاہیے. یہ فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, زکوٰۃ دینا فرض ہے, ایسے ہی حج کرنا بھی فرض ہے. اگر وہ اس پر حج فرض ہو جائے تو وہاں پہنچنا اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر ہی اللہ سنتا ہے, وہاں پہنچنا اس لیے کیونکہ میرے اوپر وہ فرض ہو گیا ہے. مجھے اللہ نے اتنی استطاعت, اتنی طاقت دی ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں, اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور اللہ کے گھر پہنچے. اس کو ویسے اچھی طرح سمجھ یہ لیجیے آپ. بہت سے لوگ خیر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے لیے کمائی کا ذریعہ بھی ہے, اس لیے کہ اگر کسی وقت عمرہ حج بند کر دیں تو پھر ان کے حالات ذرا خراب ہو جائیں گے. اور ویسے بھی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ جا کر حج کر سکتا ہے تو اس پیسے کو کسی غریب کو دے دے, کسی کا گھر کا ہاؤس رینٹ دے دے, کسی کی مدد کر دے, تو میرا خیال ہے خدا زیادہ خوش ہوگا, بجائے اس کے کہ وہاں جا کے چکر لگانے کے. وہ پیسہ کسی کی مدد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن یہ آپ کی سوچ ہے, یہ بالکل آپ میری کی سوچ ہے, بالکل میری بالکل سوچ ہے, اور میں بالکل ایسا آپ ہی کی کروں سوچ گی. پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک چیز اور لاسٹ میں مولانا صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ جی. اسلام میں جو ہے وہ یہ جو کزن میرجز ہیں اس کو ہاں. کیوں نہیں آپ لوگ ختم کرتے؟ یعنی ساری زندگی بچپن سے بہن بھائی بولا جاتا ہے اور بڑے ہو کے بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے, کچھ عجیب سا ولگر, بہت خراب لگتا ہے نہیں؟ یہ بھی آپ کی سوچ ہے, اس میں کیا کیونکہ غلط ہے؟ قرآن میں دیکھیے, قرآن میں محرم بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. سورہ نساء میں 4 سپارے کے آخری رکوع میں آپ اس کو پڑھیے پورا, اس میں کہا گیا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, یہ پورا رکوع ہے ایک, اس میں بتا دیا گیا کہ آپ کن سے شادی نہیں کر سکتے. کزن چونکہ اس میں نہیں آتے, چاچا لیکن کی ہوتے تو لڑکی, بہن خالہ بھائی کی ہوتے ہیں نا, لڑکی, ماما, یہ بہن آپ بھائی کہہ ہی رہی ہیں ہوتے ہیں نا. بچپن سے تو یہ کہتے ہیں چچا زاد بہن, مامو زاد بھائی, خالو زاد, خالہ زاد بہن بھائی, یہ ایسے بولا جاتا ہے نا. تو جب قرآن بہن یہ بھائی کہتا ہے, بول دیکھیں رہے ہیں, ہمارے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جس کی ہم اتباع کریں, جس کو مانیں. قرآن یہ کہتا ہے انما المومنون اخوہ, تمام مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں, تو پھر تو کسی سے بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے اس چیز کو, انما المومنون اخوہ, تو پھر تو کسی نہ سے بھی کریں. شادی نہیں جب ہونی چاہیے. قرآن کے جب سارے مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں یہ تو آپ کی سوچ ہے نا, نہیں, آپ یہ کہہ رہے آپ ہیں کی نا, سوچ ہے نا. آپ کہہ نہیں رہے نہیں, سارے میں نہیں مسلمان کہہ آپس میں رہا, بہن سنیے بھائی ہیں اور پھر شادی کر رہے ہیں. سنیے, میں آپ کی اس بات کا جواب دے رہا ہوں جس میں آپ نے کہا کہ کیونکہ وہ کزن ہیں, بچپن سے بہن کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں, سمجھے, میں اس کا جواب دیا میں نے آپ کو. قرآن نے یہ بھی کہا ہے, اور قرآن میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کن لوگوں سے آپ کی شادی جائز ہے, کن لوگوں سے شادی جائز نہیں ہے. تو ہم تو قرآن کو مانیں گے نا. نہیں, تو آپ ہی کہہ رہے ہیں قرآن آپ یہ کی بھی کہہ رہا سوچ ہے کہ کیا ہے یا قرآن کسی یہ کی سوچ کیا ہے, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرآن ہمیں جن لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ ان سے شادی کر سکتے ہو, ہم ان سے شادی کرتے ہیں. جن سے قرآن کہتا ہے ہم ان سے شادی نہیں کرنا تمہیں, ہم ان سے شادی نہیں کرتے. بات یہ ختم ہو لیکن جاتی ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں, تو پھر آپس میں بہن بھائی ہیں تو بہن وہ بھائیوں کی بہن شادیاں بھائی کیسے ہو؟ کیسے ہیں, وہ بہن بھائی کیسے ہیں, سن لیجیے نا اس کو. وہ ایمانی رشتے کے بھائی بہن ہیں, وہ ایمانی رشتے کے, حرمت لازم نہیں آتی اس سے. اگر کوئی سپوز کیجئے میری آپ کی کہیں ملاقات ہو جائے اور آپ مجھے بھائی کہہ کر بلائیں, تو میں کیا آپ کا بھائی ہو جاؤں گا؟ آپ سے میری شادی جائز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے بھائی کہہ دیا. اس کا تو ارے کوئی مطلب نہیں مولانا ہوا. صاحب اتنی خوفناک باتیں نہ کریں کہ میں ڈر جاؤں. نہیں, لیکن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, میری بات بھائی سنیں. کہہ دینا یا بچپن سے بھائی کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن نے جن لوگوں سے شادی کرنے کے لیے منع کیا ہے
ان میں چچا کی بیٹی یا خالہ کی بیٹی ماما کی بیٹی نہیں آتی. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں نا, مسلمان تو قرآن کو مانتا ہے. اگر قرآن کہتا ہے کہ مولانا صاحب ریفارمز ہونے چاہیے نا, ضروری تو نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہے آپ تو جب قرآن آپ کو اپنی مطلب کا اپنا مطلب سنیے نکال لیں گے. آپ لوگ تو اپنی حساب سے اپنا مطلب نکالتے ہیں. حلالہ ہی جیسے حلالہ کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی اگر طلاق ہو گئی ہے تو حلالہ آپ کروائیں نے گے؟ یہ بھی عجیب ہے. دونوں جواب دوں گا میں آپ کو. ایک تو ریفارم کی بات کی ہے آپ نے, جب آپ قرآن کو مانتے ہی نہیں تو ریفارم آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ریفارم پر تو بات کریں گے تو ہم کریں گے نا جی. ریفارم پر بات کریں, اگر ہمیں کوئی دقت ہوگی نعوذ باللہ قرآن سے تو ہم ریفارم کی بات کریں گے. ہمیں تو کوئی دقت نہیں ہے قرآن سے, ہم تو قرآن کی ساری بات مانتے ہیں, قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. ہمیں نعوذ باللہ قرآن کے اندر ایک انگلی شوشہ رکھنے کی جگہ بھی ہمیں ایسی نظر نہیں آتی کہ یہ جگہ ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. یہ تو وہ لوگ مانتے ہیں اس بات کو جو ایتھسٹ ہوتے ہیں, جو کسی دھرم کو نہیں مانتے, جو قرآن کو نہیں مانتے. ان کو لگتا ہے کہ ریفارم, ارے بھائی آپ اپنے بارے میں سوچو نا, آپ مسلمان کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو کہ ریفارم ہونا چاہیے؟ آپ جہاں ہو آپ اپنے بارے میں سوچو. مسلمان ہی ہوں میں, ایز اے مسلم میں بات کر رہی ہوں کہ نہیں حلالہ آپ نے اور اس پہلے قسم کی چیزیں نہیں ختم ہونی آپ نے چاہیے. پہلے آپ نے ایک پروگرام میں مجھ سے پہلے کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایتھسٹ ہوں. کبھی نہیں کہا, میں نے کبھی نہیں کہا. بالکل کہا آپ نے, بالکل کہا آپ نے. آپ دکھائیے گا مجھے, میں شرط لگا لیتی ہوں, آپ دکھائیے گا مجھے کوئی میں جس میں نے ایسا کیا کہا ہے. دکھاؤں گا آپ کو؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا آپ سے. آپ خامخواہ میرے پر غلط الزام لگا رہے ہیں. میں نے آپ سے میں بولا نے کہ آپ سے بھئی آپ کبھی نہیں کہا مسلمان کہ ہیں. میں ایتھسٹ ہوں. ہاں تو میں نے آپ تو سے کہا ہاں. پوچھا تھا اس پروگرام میں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں, بولے نہیں میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایتھسٹ ہوں. میں نے ایسا کبھی نہیں کہا مولانا صاحب, مجھے نہیں پتا آپ اسے چلیے کون سا اگر نشہ نہیں کر کے کہا, آئے تھے. اگر اچھا سنیے, اگر نہیں کہا تو آپ قرآن پہ تو ایمان رکھتی ہیں. جی. قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کہہ دے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے, اس کو کہتے ہیں ایمان. نہیں مولانا نہ صاحب, نہ تھوڑا میں بالکل نہیں, دماغ بھی نہ رکھتی نہ ہوں, میں تھوڑا سا نہیں دماغ بھی ہے نہیں میرے پاس, اور یہی میں چیز تو سمجھتی ہے. ہوں کہ یہ چیز ریفارم ہونی چاہیے نا. حلالہ بھی نہیں نہیں بند نہیں ہونا نہیں چاہیے نہیں نہیں اور کزن میرجز بھی رکنی چاہیے اسلام دیکھیے میں. دیکھیے حلالہ, جہاں تک حلالے کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کزن حلالہ تو میرجز ہے ہی کی نہیں. وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کزن میرجز کی وجہ سے بہت سے بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مطلب میڈیکل سائنس نے بتایا ہے کہ کزن میرجز کی وجہ سے کئی یہ جو ریٹارڈڈ بچے, جو ذہنی طور پہ معذور اور طرح طرح کی بیماری والے بچے پیدا ہو رہے ہیں, یہ بھی کزن میرجز کی وجہ سے زیادہ ہیں. یہ کہاں سے سوال اٹھا کے لے آئی آپ؟ ہم نے تو دیکھا ہے جو کزن دور سے دور کا رشتہ نہیں ہے وہاں بھی اپاہج بچے پیدا ہو رہے ہیں. وہ یہ ایک کہاں الگ سے چیز ہے, سوال اٹھا لیکن لیں اس آپ؟ میں زیادہ ہے, مگر اس میں زیادہ ہے کزن میرجز میں زیادہ ہے. واہ 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 واہ, یہ تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے. آپ نے تو سائنٹسٹوں کو اور بڑے بڑے ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا کہ صاحب جی کزن میرجز کی وجہ سے اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں. واہ بھائی واہ, ہوتے ہیں بچے پہ, بالکل آپ نہ لاکھوں مانے تو آپ کروڑوں بات ہے. بچے. یہی سنو, یہی یہی جہالت جو ہے وہ اسلام کا حصہ بن نہیں نہیں گئی ہے مولانا نہیں, صاحب. لاکھوں ماننے کو کروڑوں کوئی تیار بچے, ہی نہیں ہوتے. لاکھوں جی کروڑوں بچے اپاہج ہیں دیش میں, دنیا میں اربوں خربوں بچے, لیکن وہ سارے کے سارے کزن میرجز کی تھوڑے ہی ہیں. ہاں, اگر آپ چیک کریں گے تو اس میں زیادہ تعداد ایسے بچوں کی ہوگی نہیں جن نہیں, کے ماں باپ کی کزن میری میرج نظر ہوئی. میں میری نظر میں جتنے بھی بچے ہیں کوئی ان میں کزن میرجز کا نہیں ہے. اب اتفاق ہوگا آپ کو نہیں دکھے, مجھے تو بہت دکھے, اور اتفاق باقاعدہ رپورٹ ہے. آپ میں آپ کو بھیج دکھتا سکتی ہوں, کس کو ہے؟ میں آپ کو بھیج سکتی ہوں. دیکھیے میں غلط آپ کس کو کو, غلط اس کو دکھتا ہے جو چشمہ غلط لگا لیتا ہے. چشمہ صحیح لگا لیجئے, صحیح دکھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ جو یہاں پر ہوتا ہے نا, یہ حلالہ ہو رہا ہے, اس کے بعد مکتا اور اس حلالہ قسم کی غلط ہے, شادیاں. حلالہ مکتا بھی غلط ہے, دیکھیے مکتا دیکھیے بھی غلط ہے, وہ بھی ایک طرح کی پروسٹیٹیوشن ہے میں بتاتا کہ آپ نے ہوں, کچھ میرا عرصے کے لیے سنیے, آپ نے شادی کی ہے اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے. پہلے سے پتہ ہے, بالکل وہ بھی پہلے سے غلط ڈیسائیڈڈ ہے, ہے, وہ بھی غلط ہے, بالکل نہیں ہونا بالکل دونوں چاہیے. باتیں غلط ہیں, بالکل دونوں باتیں غلط ہیں. میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں. حلالہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک عورت کو کسی نے طلاق دے دی, اس نے کسی سے نکاح کر لیا, عورت نے اتفاق سے جس سے نکاح کیا تھا وہ آدمی شادی کے قابل نہیں تھا. تو یہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. کہا ہے اللہ کے رسول, کیا میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرے شوہر سے جس سے شادی کی ہے آپ نے,
کیا اس سے مباشرت ہو گئی آپ کی؟ تو اس نے کہا جی وہ اس لائق نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے شوہر کے پاس جب جا سکتی ہو جب دوسرے شوہر سے آپ کی مباشرت ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ حلالہ کر لو یا ایک رات کے لیے کسی کے پاس آپ نے نہیں کہا. نہ ایسا کوئی دین میں ملتا ہے. یہ جو کر رہے ہیں لوگ یا جنہوں نے کیا ہے وہ حرام کاری کر رہے ہیں. حلالہ اس چیز کا نام ہے ہی نہیں. حلالہ شریعت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. مطلب حلالہ یہ ہے عورت پہلے شوہر سے دوسری شادی کیے بغیر دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حلالہ یہ نہیں. حلالہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, اب وہ اس کے لیے حرام ہو گئی. اب اس عورت نے کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی, اتفاق سے وہ آدمی مر جاتا ہے یا وہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے, تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. نہیں, اگر کچھ بھی نہیں ہوتا, اس نے طلاق دے دی, وہ عورت پھر آنا چاہ رہی ہے, دونوں پھر شادی کرنا چاہ رہے ہیں, بغیر عورت کسی اور سے شادی کے بغیر دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اس آدمی سے؟ نہیں کر سکتی. اگر ایک طلاق دی ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں تو وہ واپس ہو سکتی ہے. اگر 2 طلاقیں اور 3 طلاقیں, اگر 3 طلاق ہو گئی تو پھر واپس نہیں ہو سکتی. نکاح کے ساتھ بھی واپس نہیں ہو سکتی. پھر ان کی سزا یہ ہے دونوں کی کہ وہ بالکل الگ ہو جائیں پوری زندگی کے لیے. اور اگر وہ دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں تو پھر عورت کو کہیں اور شادی کرنی پڑے گی, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ؟ تو وہی حلالت ہو گیا. اور کیا ہو گیا یہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر دوبارہ ملنا ہے تو کسی کے ساتھ ایک رات سو کے آئیے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. آپ اس کو سمجھ نہیں, آپ تو گھما کے اپنی بات لانا چاہ رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے طلاق دے دی عورت کو, اب یہ اس کے لیے حرام ہو گئی. اب ظاہر بات ہے اگر یہ جوان عورت ہے تو شادی کرے گی کسی سے. اگر اس نے کسی سے شادی کی اور وہ اتفاق سے وہ آدمی اس کا مر گیا یا اس نے اس کو طلاق دے دی تو پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے, ادروائز نہیں کر سکتی. اگر مولانا صاحب عورت کہیں شادی نہیں کرتی, طلاق کے بعد وہ کہیں شادی نہیں کرتی, دوبارہ اسی آدمی کے پاس جانا چاہتی ہے, تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ اسلام منع کرتا ہے اس کو, نہیں کر سکتی. وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں آپ کو, اتنی دیر سے پتہ نہیں آپ کہاں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہی تو حلالہ ہے. اور کیا ہے کہ پھر اس حلالہ کہاں سے ہو گیا؟ اس کو ارے حلالہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ عجیب بات کر رہی ہو آپ. حلالہ کہاں سے ہو گیا؟ نہیں تو وہ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی کیوں کا کیا مطلب ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ یہ عورت اس پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی, تو نہیں جا سکتی. اب اس میں کیوں کا کیا مطلب ہے؟ یہی میں کہہ رہی ہوں نا, حرام کاری کرنی ہے تو چلے جاؤ. حرام کاری اگر حرام کاری کرنی ہے تو چلے جاؤ. دوبارہ کون منع کر رہا ہے؟ دوسرے لوگ بھی تو نکاح نہیں ہوتا نا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب اس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر ساتھ میں رہیں گے تو حرام کاری ہوگی, زنا کاری ہوگی. اگر کسی کو کرنا ہے تو کرے. اور اگر کسی اور سے, وہی میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں, اس کے بعد کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد آ جاتی ہے تو شادی کر سکتی ہے, تو یہ حلالہ ہی تو کہلائے گا. اور کیا کہلائے گا؟ نہیں, حلالہ جو آج کل رائج ہے وہ یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے, پھر کوئی آدمی بیچ میں آتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے بھئی ایک رات کے لیے نکاح کر لو, صبح طلاق دے دینا. اس کو حلالہ مانتے ہیں لوگ. یہ حلالے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک رات کے لیے عورت کہیں چلی جائے. حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہو جائے اس پہلے شوہر کے لیے. اور حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمی سے بغیر کسی شرط کے, یہ نہیں کہ میں 1 دن میں 2 دن میں 6 مہینے میں طلاق دے دوں گا آپ کو, بغیر کسی شرط کے شادی کر لے, اپنی زندگی جیے. اگر کسی وجہ سے اتفاق ہوتا ہے, اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ آدمی مر جاتا ہے, اور پھر یہ اب چونکہ پھر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے یہ, تو اگر پہلے شوہر سے کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. یعنی ہر حال میں. اب اس میں حلالہ کہاں سے آ گیا؟ اس میں حلالہ کہاں سے آ گیا مجھے بتاؤ آپ. خیر خیر میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن یہ کہ بہرحال ہر حال میں عورت نے ہی جو ہے وہ مشکل اٹھانی ہے. بہرحال یہ حلالہ ہی کہیں گے سر, اس کو حلالہ ہی کہیں گے مولانا صاحب, مجھے نہیں پتا اس کا کچھ اور نام بھی ہوتا ہوگا. آپ کچھ بھی کہہ لیجئے. دیکھیے بات سنیے, آپ تو اس کو حرامہ بھی کہہ سکتی ہیں. حلالہ کیا حرامہ بھی کہہ سکتی ہیں, آپ اس کو کہیے. آپ کے کہنے پر پابندی کون لگا سکتا ہے؟ آپ تو اس کو کچھ بھی کہیے.
بھائی آپ کی سوچ پہ آپ کے کہنے پہ کوئی پابندی تھوڑے لگا سکتا ہے. وہ تو آپ کے اوپر بھی نہیں لگا سکتا. آپ تو بیٹھ کے مجھے پتہ نہیں, نہیں میں تو نان مسلم قرآن اور کی کیا بات کیا بتا رہا میرے ہوں اوپر آپ کو. آپ میں آپ میرے اوپر ٹائٹل لگا رہے تھے بیٹھے ہوئے, جو کہ میں نے کہا نہیں ہی نہیں نہیں ہے. میں جو بات میں نے کہی ہی سنیے, نہیں, اس بات کو آپ چلیے میرے میں اوپر اس کے لیے لگا رہے معافی تھے. مانگ لیتا ہوں. میں اس کے لیے معافی جی چاہتا ہوں آپ سے, ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. جی جی چلے اسلام معاف میں کیا, یہی تو کوئی وسیع بات نہیں. النظری ہے. اسلام میں یہی وسیع النظری ہے کہ اگر ہوں. آپ کو لگے کہ آپ سے غلطی ہوئی تو اس کو معافی مانگ لے, کیا دقت ہے اس میں؟ تو آدمی معافی اچھا مانگنے چھوٹا تھوڑا ہی ہوتا مولانا ہے. صاحب, اگر کوئی مسلم کسی نان مسلم سے شادی کرے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو, تو اس کو مسلمان کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اپنا مذہب فالو کرتے رہے, جس نے شادی کی وہ اپنا مذہب فالو کرتی رہے, کیا حرج ہے؟ مسلمان کرنا کون کہتا ہے ضروری ہے؟ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی ہندو سے کریں, کسی کون کہتا ہے؟ کرسچن سے کریں, کسی سے کریں, تو کون پھر کہتا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ دوسرے کو بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. کون کہتا ہے سبھی یہ بات؟ کہتے ہیں, وہی تو, سبھی کہتے ہیں. سبھی کون کہتا ہے؟ میں یہ تو ہوا میں کہہ رہی ہیں آپ. کون کہتا ہے؟ مجھے اتھینٹک کسی آدمی کا کیا نام ایسا بتائیے نہیں ہے؟ کیا کہ ایسا فلاں نہیں ہے؟ آدمی, فلاں مفتی کیا کہتا ایسا ہے, فلاں نہیں ہے؟ کیا مولوی ایسا کہتا ہے. نہیں ہے؟ نہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر میں کسی ہندو سے شادی کرنا چاہوں تو کیا اس کو نہیں, مسلمان ہونا پڑے گا؟ وہ ہندو ہی شادی رہے. شادی ہوتی نہیں ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں نا, کیوں غیر نہیں ہوتی؟ مسلم سے نکاح نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اس کو مسلمان کرنا ضروری ہے, ایسا تو نہیں ہے. یہ دو چیز ہیں الگ الگ. ہوں. ایک تو کسی غیر مسلم سے نکاح کرنا, ایک اس کو مسلمان کرنا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آپ دونوں کو ایک ساتھ کر کے سوال کر رہی ہیں. اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلم سے نکاح کرتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا. یہ ایک بات ہو گئی. ہوں. اب یہ کہ کوئی آدمی یہ شرط رکھے کہ میں آپ سے نکاح تب کروں گی یا کروں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے, یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ نکاح بلا شرط ہوتا ہے, نکاح میں کوئی شرط نہیں ہوتی. تو تو یہ یعنی کہنا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ تب نکاح کروں گی, یہ بھی غلط ہے. اسلام نہیں مطلب مانتا اس اس کے چیز کو. بغیر ہو سکتا ہے, اس کا بالکل صحیح. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ وہ آدمی یا وہ عورت بیچاری یا بیچارہ وہ آپ سے شادی کرنے کے لیے مسلمان ہو رہا ہے, وہ ہوں. اپنے دل سے تھوڑا ہی مسلمان ہو رہا ہے. صحیح. اور اسلام اس کو کہتے ہیں جو دل سے مانا جائے, ہوں. جس میں تو بالکل, زبردستی نہ ہو. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان عورت بھی اگر کسی مرد سے شادی کرنا چاہے جو مسلمان نہیں ہے تو وہ کر سکتی ہے, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, نہیں کی کر جا سکتی. سکنا. پھر آپ دو چیزیں ایک جگہ کر رہی ہیں. دیکھو بہت سارے لوگ ہیں ہندوستان میں بھی جو غیر مسلم کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں. ہوں. کر سکنا الگ چیز ہے, ہو جانا الگ چیز ہے. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی غیر مسلم سے آپ کا نکاح جائز نہیں ہے. نکاح کے لیے دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے, وہ نکاح مانا جائے گا. ہندوستان کے قانون کے مطابق یا پاکستان کے قانون کے مطابق, جو آپ کہیں, جیسا بھی آپ کے یہاں کا قانون ہوگا. جیسے ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کرے یا مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرے تو کورٹ میرج ہو جاتا ہے, قانون اس کو شادی مانتا ہے. لیکن اسلام اس کو شادی نہیں مانتا, اور اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے کہ آپ نکاح کے لیے کسی کو مسلمان بناؤ. اسلام اس کو بھی منع کرتا ہے. صحیح. اس کو لیکن سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. بہت کنفیوژن ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. کنفیوژن نہیں ہے, کنفیوژن ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام کو سمجھنا نہیں چاہتے, جو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم جو ریفارم آدمی کرنا مجھے چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ریفارمز سنیے ہونی چاہیے اسلام میں. سنیے محترمہ, ایک چیز تو آپ جانتی ہوں گی, جس سے ایک عام بات ہو گئی اب, جس سے آدمی محبت کرتا ہے نا اس کے 1000 گنا بھی معاف کرتا ہے, اور جس سے محبت نہیں ہوتی نا, دوستی تعلق نہیں ہوتا, اس کی سچائی اور اچھائی بھی بری لگتی ہے. یہی صحیح. بات ریلیجن کے اوپر ثابت آتی ہے. جب کسی ریلیجن سے کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو اس ریلیجن کی ہر بات اس کو اچھی لگتی ہے. اگر محبت نہیں کرتا تو اس کی اچھائی بھی برائی لگتی ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. مولانا صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ جو خدا ہے وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے, ایسا کہا جاتا ہے. تو جی, ایسی کون سی اس سے مائیں بھی جو, زیادہ. اس سے بھی زیادہ, بالکل. تو ہاں, ایسی کون سی مائیں جو اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ میں پھینک دے گی یا آگ میں پھینک دے گی؟ دوزخ کیوں بنا رکھی ہے؟ اگر اتنا دیکھیے پیار ہے اپنی مخلوق سے
تو دوزخ کس لیے بنائی ہے؟ ایسی کون سی ماں ہے جو بچے کو اٹھا کے غلطی کرنے پہ اٹھا کے جو ہے وہ آگ میں پھینک دے گی؟ نہیں، اس میں کوئی بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرما بردار ہوتا ہے، ایک نافرمان ہوتا ہے. جانتی ہیں آپ اس بات کو؟ تو نافرمان جو بچے کو بھی کون پھینکتا بچہ، ہے؟ سن لیجئے تھوڑا سا دھیرج رکھیے. جو بچہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو بچہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا ہے نا ایسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جائیداد سے بے دخل کر دیا آپ کو، میں آپ کو پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ تو بچہ ہے. وہ تو صحیح ہے، لیکن آگ میں تو پھر بھی نہیں پھینکتے نا. وہ سزا کے لیے ہے. جب ماں باپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس رستے نہیں چلو گے، یہ رستہ غلط ہے، اور پھر بھی وہ اس رستے جاتا ہے، تو اس بچے کو سزا تو ملے گی نا. اچھا، آگ میں پھینک دے گی ماں؟ آگ میں پھینکنا اور سزا دینا ایک الگ چیز ہے. ڈانٹ دیا یا کچھ بول دیا، آگ میں مطلب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اور پھر بھی بچے کو اٹھا کے آگ میں پھینک دے گی. یہی چیز تو شک پیدا کرتی ہے کہ آپ اللہ کو صحیح مانتی بھی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں. جب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دوزخ والے کام ہیں، یہ جنت والے کام ہیں، پھر بھی اگر ہم دوزخ والے کام کریں گے تو دوزخ میں تو جائیں گے نا. یہ تو کامن سینس ہے. پھر تو 70 ماؤں جتنا پیار نہ ہوا نا. ہاں 70 ماؤں جتنا پیار ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو سزا دینے کے بعد جہنم سے نکال لے گا، جنت میں پہنچا دے گا. اچھا، پہلے پکوڑا بنا دے گا پھر نکال لے گا. ظاہر بات ہے سزا ملے گی، ڈال کے پکوڑا بنائے گا، سزا ملے گی، باہر نکال لے گا. بالکل ملے گی. یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قدرت کا قانون ہے. دیکھیں، قدرت اللہ کی دو صفت ہیں. ایک صفت ہے ارحم الراحمین، جو بہت رحم کرنے والا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ایک صفت ہے اللہ کی کہ کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس نے بتا دیا ہے نماز چھوڑنے پر یہ گناہ ہے، روزہ نہ رکھنے پر یہ گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر یہ گناہ ہے، حج نہ کرنے پر یہ گناہ ہے، جو مجھے نہیں مانے گا اس کے لیے یہ سزا ہے. اگر کوئی ان باتوں کو کرے گا تو ان کو وہ سزا دے گا. ان میں رحم کا خانہ نہیں ہے پھر. اچھا، اور وہ بھی آگ میں پھینک دے گا تو پھر یہ تو نہ کہا جائے نا کہ 70 بالکل ماؤں سے پھینکا زیادہ جائے پیار گا، ہے، کیونکہ ماں کچھ بھی بالکل کرے پھینکا. آگ میں نہیں پھینک سکتی ماں. اب ایسا یہی کبھی بات ہو کوئی گئی ماں نا، نہیں کرتی. اب یہی بات ہو گئی نا. جب نہیں ماننا تو نہیں ماننا. آپ کو اگر یہ چیز میری نہیں ماننی، مان لیا کہ نہیں غلط ماننا کیا ہے نا تو آپ، آگ میں پھینک دے نہیں گا، مان. تو ماں جتنا پیار تو نہیں ہے پھر. جب ماں باپ نے کہہ دیا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، اور کر دیتے ہیں، پھوٹی کوڑی نہیں دیتے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ آپ کو جائیداد سے بے دخل کرنا اور آگ میں پھینک دینے میں کوئی فرق ارے نظر نہیں جہنم میں ڈالنے جیسا ہی ہو گیا نا. جب اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ کے گزارا کر رہا ہے، تو جہنم میں آگ میں ڈالنے جیسا ہی ہو گیا نا. کیا فرق ہے اس میں؟ ایسا نہیں. مت مانیے، آپ مت مانیے اس کو. جو بھائی دیکھیے، بات سنیے، بات کو دو طریقے ہوتے ہیں بات کے، یا تو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر بیٹھے کہ مجھے مولانا صاحب کی بات ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر تو آپ تو مانیں گے ہی نہیں. میں لاکھ دلیل دے دوں. اللہ کو تو بغیر، دیکھیں، اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو بغیر دلیل کے مانا جاتا ہے. مولانا صاحب وہ جو اور آپ دلیل مانگ رہی ہیں اس کو ماننے کے لیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، مجھے دلیل دیجیے اس بات کی. نہیں، اس بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 70 ماؤں جتنا پھر پیار ہو تو کیسا آگ میں ایمان نہیں ہے؟ ڈال سکتا. آگ میں نہیں ڈال سکتی. 70 ماؤں آگ جتنا میں پیار ہو ڈالنے تو کا آگ اس میں نے نہیں. بتا دیا کہ میں ڈالوں گا. اس نے بتا دیا جو گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جہنم بنائی گنہگاروں کے لیے. اچھا، اور جو جنت بنائی ہے مولانا صاحب، جو جہاں پہ آپ لوگوں کو 72 حوریں ملنے والی ہیں، تو وہاں پہ تو کائے دودھ کی نہر ہے، شہد کی اچھا، نہر آپ کو ہے. کتنے آدمی چاہیے وہاں یہ بتاؤ؟ نہیں، مجھے کوئی نہیں چاہیے. مجھے یہاں نہیں، پہ جو کتنے چاہیے بتا. آپ کو مجھے پہلے یہ کوئی شکوہ نہیں تھا چاہیے. کہ صاحب آپ کو تو 72 مل جائیں گے، ہمیں وہی ملے گا گھسا پیٹا. آپ کو کتنی چاہیے یہ بتاؤ؟ آج فیصلہ ہو جائے اس بات کا. کتنی میں نے چاہیے آپ آپ سے یہ کو؟ کہا ہی نہیں. میں نے آپ سے کہا ہی نہیں کہ کتنے چاہیے. میں نے آپ سے نہیں کہا نہیں، تھا وہی آپ ملے نے گا، بدل سنیے، تو دیے آپ گا نے نا. اس وقت میں لیکن یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب آپ کو تو 72 مل جائیں گی، ہمیں کیا، ہمیں پھر وہی گھسا پیٹا ملے گا. تو آپ کو تو کتنے چاہیے بدلنے وہ کو بتا کہا دو. تھا مولانا صاحب، کتنے بدلنے کو کہا تھا. کتنے اچھا، کی بات کتنے نہیں کی چاہیے؟ تھی.
कितने की बात अच्छा की नहीं बदले, थी। आप मेरी बात अच्छा सुने, आप मेरी बात सुने, अच्छा आप मेरी बदलावा बात सुने। चाहिए आपको? हाँ आपको बदलावा चाहिए, बदलावा चाहिए? हाँ बिल्कुल मुझे बदलावा बदलावा चाहिए? चाहिए। अच्छा मेरी बात अल्लाह सुने से दुआ मौलाना करो, साहब। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह की इताअत करो, अच्छा मेरी अल्लाह से बात, मांगो। मेरी बात सुने मौलाना साहब। मैं हाँ आपसे बताइए बताइए। ये पूछ रही हूँ कि वो दूध की हाँ नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, ये बताया गया ना, मोमिन उसमें नहाया करेंगे। तो मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान में ही, तो जर्नलिस्ट है, मेरे साथ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि, बल्कि सीनियर है मुझसे काफी, उन्होंने कहा कि फिर तो मक्खियां ही बैठेंगी, पूरे तो आएंगी नहीं पास। अगर दूध और शहद की नहर में नहा के मोमिन निकलेंगे तो आपके ख्याल से ऐसे ही होगा, मक्खियां बैठेंगी? सोच है, जिस आदमी की सोच मक्खी तक जा सकती है मक्खी तक ही जाएगी। बताओ कहाँ जाएगी इसके अलावा? भाई जो कूड़े में रहने वाला आदमी मक्खी तक ही सोच जाएगी, वो कहाँ जाएगी उसकी? बताओ आप मुझे, है? नहीं आप हंस बताइए रही ना। हैं इस बात पर, आप कमाल शहद की और बात है। दूध की नहरों में मतलब जब निकलेंगे, जो बाल भी आदमी, सारे सुनिए चुप चुप कर रहे सुनिए होंगे, तो सारी मक्खियां सुनिए बैठेंगी ना। सुनिए सुनिए, जो आदमी दूध और शहद की नहरों को देखकर भी मक्खी का तस्वुर कर सकता है, उसकी सोच कितनी कम हो सकती है और कितना गंदा जहन हो सकता है उसका, कि वो कूड़ा ही सोच रहा है, वहां भी कूड़ा ही सोच रहा है। कूड़े की क्या बात है? आप यहाँ दुनिया में शहद और दूध अरे हाथ पे मक्खी तो लगा के कूड़े पे देखें, बैठती मक्खी है ना, आएगी? मक्खी नहीं तो नहीं कूड़े ऐसा पे नहीं बैठती है है। ना। खाने पीने की चीजों पे भी बैठती है, क्या हो गया आपको? खाने पीने की फिर चीजों पे वही आपके बात, यहाँ नहीं बैठती? फिर इंडिया में क्या मतलब खाने पीने की चीजों पे मक्खियां नहीं बैठती? मिठाई की दुकान में, अल्लाह की शहद जहाँ बंदे, पर रखा हो, जहाँ अल्लाह खाने पीने का अल्लाह की सामान हो। बंदे, अब जलेबी बनाने की कोशिश मत करो। जलेबी नहीं बना रही जो मैं। क्या जो खाने पीने आपने की चीजों मक्खी में का मक्खियां तस्वुर नहीं दिया आती? था, जो मक्खी का तस्वुर दिया था, उसी मक्खी के तस्वुर पे रहो, जलेबी मत बनाओ अब। जलेबी नहीं बना रही देखिए मैं। क्या खाने पीने देखिए की मैं चीजों में बताता हूँ मक्खियां नहीं आपको, बैठ? मेरे जो जन्नत में, दोस्त थे, मेरे सुनिए दोस्त यही सुनिए, जी। अरे छोड़िए दोस्त को, उसकी तो बहुत कम सोच है जिसने सिर्फ शहद की नहर में मक्खी को सोचा है। सुनिए बात, अब एक तरफ शहद है, एक तरफ मक्खी सोच रहा है, कोई बात हुई? अब सुनिए मेरी बात। हदीस में ये आता है कि जन्नत में बोलो बराज भी नहीं होगा। बोलो बराज क्यों? समझती हैं? नहीं। लेटरिंग और पेशाब ये भी नहीं होगा, एक डकार आएगी और खत्म हो जाएगा। तो वहां तो गंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी, आप मक्खी का तस्वुर लिए बैठी हैं वहां। मौलाना साहब आप ऐसा किएगा, मेरा शो खत्म हो रहा है, आप दुकान पे कहीं जाके देखिएगा, मिठाई की दुकान पे, कोई खाने पीने की दुकान पे मक्खियां दिख जाएंगी आपको। वो खाने पीने की चीजों पे भी बैठती है, इसलिए वो कह रहे थे। खैर बहरहाल, हाँ तो अच्छा, बहुत अच्छा शुक्रिया। सोचा कीजिए ना, अच्छा अच्छा सोचा सोचा। कीजिए क्या वो बेचारे ने अच्छी बात तो की, उसने कहा उन्हें क्या बेचारे। आएगी। अच्छा, वो तो बेचारा ही होगा क्योंकि आपका दोस्त है। जाहिर है, अगर दूध और शहद की नहर में नहा के क्योंकि निकलेंगे तो कितनी मक्खियां बैठेंगी, आप सोचिएगा पहले किस वक्त। पहले ये तो पूछ लिया होता कि वहां मक्खी मच्छर होंगे कि नहीं होंगे, अरे जब पहले सब पूछ होंगे, लेते। इंसान होंगे, क्यों मक्खी मच्छर ऊपर खुदा के बनाए हुए नहीं नहीं है, कोई कि वो नहीं जरूरी, होंगे जन्नत में? वहां वहां कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे आपका दिल मचले। जैसे हम मक्खी को देखकर यूं करते हैं, हाय हाय, उड़ाओ उड़ाओ इनको, खत्म करो, चाय में गिर जाए तो नहीं पीते। ऐसी वहां कोई चीज नहीं होगी जिससे आदमी का दिल मचल जाए, बहक जाए, मैला हो जाए, आदमी सोचे ये क्या हो गया। वहां ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। आप कह रहे हैं मक्खी में, इन्ना आपको किसी लिल्लाहि ने व इन्ना बताया इलैहि है? कभी राजिऊन। कभी कोई मतलब कांटेक्ट आदमी, हुआ है किसी से? मतलब कोई आदमी, जन्नत से किसी ने मतलब बताया हो कि आदमी क्या हो रहा है? पहुंची खाक वहीं पे जहां का खमीर था। अब देखें, पता नहीं जन्नत दोजख है भी या नहीं है, ये भी खैर आप लोगों का एक बिल्कुल है। तसव्वुर है। और बे- इस तसव्वुर मेरा के साथ तस्वुर आप नहीं, लोग रहते कुरान का हैं। तस्वुर है, हाँ। कुरान का अब तस्वुर है। बाद में पता लगा कुछ है ही नहीं, हो भी सकता है। खैर बहुत मर के शुक्रिया देखो, मौलाना साहब। मर के अब देखो पता चल जाएगा। वो तो सही है, अगर ना मिला फिर वापस कैसे आऊंगी, टेंशन सिर्फ इस बात की है। जन्नत भी खैर, है जहन्नम भी देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, यकीन नहीं है तो मर के देख। और उसके बाद ना मिला तो फिर वापस आने का तरीका भी बता दीजिए, ताकि वापस भी आ जाऊं, वापस तो, शोज भी करने वापस तो होते हैं। आदमी आएगा ही नहीं, तो बस वापस फिर नहीं पता आएगा लगा, आदमी। आपके इस एडवाइस पे के चेक करने के लिए मर जाओ तो पता लगा गए। खैर कोई बात नहीं, वापस नहीं आएगा आदमी होता है। यही तो बात है जी। ना, कि अगर कुछ ना मिला, वहां कुछ ना दिखा, तौबा तो वापस तिल्ला भी नहीं आ कीजिए, सकते। देखिए तौबा तिल्ला कीजिए, अल्लाह से अच्छी जिंदगी गुजारिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, समझे? बिल्कुल, सब अपनी सोच के साथ खुश रहे। बहुत शुक्रिया जी मौलाना जी, साहब, आज आपने ज्वाइन किया, थैंक शुक्रिया यू सो शुक्रिया। मच, बहुत शुक्रिया। इसका लिंक दे दीजिएगा मुझे। मैं बिल्कुल भेज दूंगी।